السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ પ્યારા પ્યારા બાપાજાન, મારું નામ મોહમ્મદ રમઝાન અલી અત્તારી છે। ટેમ્બર્ટ માર્કેટથી મારો તાલુક છે। તમારાથી મદની ઇલ્તિજા છે કે તમે દુઆ કરો। જે જગા ઉપર મેં ઊભો જાઉં એ જ દુકાન હતી અમારી, જે બિલકુલ બરીને ખાક થઈ ગઈ। તમે દુઆ કરો બહેતરીન અમે વાપસ પોતાના ઠેકાણા ઉપર આવી જાય। બાપા મદની ઇલ્તિજા છે તમારી। ને સવાલ મારો એ છે, આ ચોરી ને નુકસાનતનો મદની રૂહાની ઇલાજ બતાડી દો બાપાજાન, તમારી બહુ મોટી મહેરબાની થશે। टिम्बर मार्केट में एक तादाद है जो गुजराती है। घांची, ये गुजरात जो सूबा है हिंद का, इत्तेफाक से हमारे आबा अजदाद का भी वही सूबा है। लेकिन मैं मेमन हूँ, हमारी ज़बानी गुजराती नहीं है, मेमनी है। इन्होंने मतलब ये कि अपनी दुकान का बताया कि मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये वही जगह जहाँ मेरी दुकान थी। अब वो जलकर राख हो गई, सारा सफाई हो गई उसकी। तो ये दुआ का कह रहे थे कि दुआ करेंगे अल्लाह ऐसे, यानी कि ऐसे सूरत हो जाएगी ये फिर एक बार हमारी ये दुकान की तरकीब बन जाए। तो अल्लाह ताला प्यारे हबीब के सदक़े में इनकी इस ख्वाहिश को पूरा फरमाए कि दुकान बन जाए, इनके हक़ में बेहतर हो तो दुकान बन जाए और आबाद भी हो, कारोबार भी चमके, और जितना नुकसान हुआ उसकी भी अल्लाह करे कि नेमल बदल की सूरत बन जाए, अल्टरनेट हो जाए इनका। अल्लाह ताला करम फरमाए पर इसके हलाल से इनको माला माल करे। इनको और जितने बेचारे तबाह हुए हैं सबको अल्लाह ताला इसके हलाल से माला माल फरमाए। देखिए, सबसे बड़ा वजीफ़ा है ना, वो तो है कि अल्लाह ताला पर तवक्कुल, मुकम्मल तौर पर उस पर भरोसा, उसकी ज़ात पर भरोसा और उसके अहकाम की बजावरी। तो अब अगर मुसीबत आएगी भी ना तो वो मुसीबत दर्जात बढ़ाने के लिए आएगी, और अगर ऐसा ना किया, गुनाह करते रहे तो मुसीबत आई, तो इसमें सूरतें हैं। एक सूरत ये भी है कि इससे गुनाह मोमिन के मिटाए जाते हैं। बाज़ औक़ात वो उसके लिए सज़ा की भी सूरत होती है, दुनिया में इसको सज़ा मिल जाती है और इस तरह उसके गुनाह मुआफ़ होते हैं। इम्तिहान होता है, यानी कि भले बहुत नेक आदमी है, परहेजगार है, मगर मुसीबत आ जाती है तो ये इसका इम्तिहान होता है, दर्जे बुलंद होते हैं। ये टिम्बर मार्केट की आग अगरचे दुनियावी एतबार से तो हम यही कहेंगे कि बहुत बड़ी आग थी, लेकिन यहाँ क्या ये मकाम शुक्र नहीं है कि एक भी जान ज़ाया नहीं हुई, सिर्फ माल ज़ाया हुआ। और आपने सभी ने सुना हो शायद कि जान है तो जहान है, पैसा तो हाथ का मेल है। जिंदा सलामत है, जान है, सेहत है तो माल फिर आदमी कमा लेता है, जान बची भी। और ये आग जो है ये यहाँ दुनिया में लगी, अगर यही आग कब्र में लगती तो क्या होता। अल्लाह इस आग से हमको, कब्र की आग से महफूज फरमाए और दुनिया की आग से भी हमको बस महफूज फरमाए अल्लाह ताला। हम उससे आफियत का सवाल करते हैं। तो अब ये ज़्यादा माल जिसका होगा ज़रा उसको सदमा ज़्यादा होगा, अंडरस्टूड है। जिसका कम होगा उसको सदमा कम होगा। ग़ालिबन सैयदना मालिक बिन दीनार अलैहि रहमतुल्लाह गफ़्फ़ार का वाक़या है कि जहाँ आपका मकान आली शान था। अब उन हज़रात के मकान आली शान तो थे अज़मत में, लेकिन हमारी तरह बड़े बड़े प्लाजे नहीं होते थे। तो आपका जहाँ मकान आली शान था वहाँ आग लग गई उस इलाके में। अब वो लोग मतलब परेशान, आप तो अपना मुसल्ला, लोटा और कुरान करीम का जो मुसहफ़ शरीफ जो भी उस अंदाज में उस दौर में था वो समेट कर ये सारा कूद के निकल आए। तो बाद लोगों ने अर्ज़ किया, हज़रत आपका माल जल रहा है, माल जल रहा है। तो आपने फरमाया कि मेरा माल मेरे पास है, ये कुरान शरीफ है, ये मेरा मुसल्ला नहीं, ये मेरा लोटा है। परेशान वो हो रहे हैं जिनका माल था घर में।
تو ان کا مال چونکہ ان کے پاس سارا محفوظ تھا تو یہ بچ کر نکل آئے. تو جتنا مال زیادہ ہوتا ہے دنیا میں بھی اس کا وبال ہوتا ہے اور آخرت میں بھی حساب. تو اللہ کرے کہ کم مال پر ہمیں قناعت کی دولت مل جائے. افسوس مطلب مال کی محبت میں بہت کچھ ہو جاتا ہے. اچھا پھر یہ اس طرح کی واردات ہوتی ہیں، آگ لگ جانا، جل جانا، ڈوب جانا، چوری ہو جانا مال کا. یہ حدیثوں میں صاف اس کی مطلب وضاحتیں موجود ہیں کہ جب یعنی کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی تو وہ جل جاتا ہے یا ڈوب جاتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے. اچھا اب کسی کے یہاں آگ لگ گئی، یہ ہمیں بدگمانی کی اجازت نہیں ہے کہ اس نے زکوٰۃ نہیں دی تھی اس لیے اس کا مال جل گیا. حدیث پاک میں حکم عام ہوتا ہے لیکن ہم کسی فرد کے لیے خاص ہم نہیں کر سکتے. ہم جنرلی ڈرا سکتے ہیں، عبرت دلا سکتے ہیں. تو کوئی بھی مطلب یعنی کہ ایسی صورت ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ آگ لگی، اور آگ پہلی بار نہیں لگی، آخری بار بھی نہیں لگی، آگے لگتی رہتی ہیں. انہی دنوں مرکز الاولیاء کی ایک عمارت میں آگ لگی تو 13 جانیں بھی اس میں کام آئیں. یہ اللہ تعالیٰ کرم فرما، ہم تو سب مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی ہی کرتے ہیں کہ اس عمارت میں بھی جو مسلمان شہید ہوئے اللہ ان کو بے حساب بخشے، ان کے بھی جو نقصانات ہوئے بیچاروں کی تلافی ہو جائے. جانوں کی تلافی تو جو چلے گئے، لیکن یہ کہ جو مالی نقصان ہوا اللہ کرے تلافی ملے. جو ان کے عزیز و رشتہ دار تھے بیچارے جو شہید ہو گئے مسلمان، ان عزیز و رشتہ دار کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے. تو بہرحال یہ کہ یہ معاملات ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت اور سلامتی کا سوال کرتے ہیں، ہم آزمائش کے قابل نہیں. اچھا پھر یہ کہ بعضوں کی یوں آزمائش ہوتی ہے کہ آیا یہ صبر کرتا ہے یا بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے. تو جس کے یہاں آگ لگی بظاہر کوئی قصور نہیں ہے، زکوٰۃ بھی پوری دی، سب کچھ کیا اس نے، نمازی بھی ہے، لیکن آگ لگ گئی. تو اب یہ ہو سکتا ہے اس کا یہ امتحان ہو کہ یہ صبر و شکر سے اس مصیبت کا استقبال کرتا ہے یا بے صبری کرتا ہے. تو ہمارے ہاں صبر لفظ ضرور سنا ہے صبر کا، لیکن صبر کرنا نہیں آتا. اگر کوئی کہے بھی نا کہ بھائی صبر کیجئے، ہاں ہم نے صبر تو کیا ہوا ہے، اب پورا ڈھول بجا چکا، ایک ایک کو پکڑ کر کہہ رہا ہے کہ دیکھو تو یوں ہو گیا، پھر بولتا میں نے تو صبر کیا ہوا ہے. تو یہ صبر اس کو تھوڑی بولتے ہیں. صبر تو ایسا ہے کہ زبان بند ہو. صبر جمیل تو وہ ہے کہ زبان بند ہو، اس کے حال احوال سے بھی اس کا اظہار نہ ہو کہ اس کو کوئی نقصان ہوا ہے، ایسا مطلب اپنی مطلب کیفیت رکھے. لیکن ہمارا تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو کمزور بندے ہیں، اگر زبان سے نہیں بھی بولیں گے تو منہ چڑھ جائے گا، موڈ آف ہو جائے گا. تو یعنی جی بھی چاہے گا کوئی پوچھے کہ خیریت تو ہے کیا، طبیعت خراب ہے، تو پھر وہ جیسے مطلب یعنی کہ چابی دے تو ہماری گاڑی اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور بس وہ سارا پھر اس کو جو کچھ کہلانا ہے سب مطلب ہم جو ہے وہ بتا دیتے ہیں. تو بس اس کو یوں سمجھے آپ کہ کسی ایک کو بھی شکایت کر دی نا کہ میری دکان جل گئی، مثال کے طور جلنے کی بات، میری دکان جل گئی، یعنی بلا حاجت بلا ضرورت خامخواہ اس کو بولا، یہ سمجھو کہ اب یہ صبر کی اس سے نکل گیا. یہ صبر تو وہ تھا نا کہ بلا ضرورت اس کا تذکرہ نہ کرے، بلکہ ہمارے مطلب اہل اللہ جو ہوئے وہ تو یعنی کہ ضرورتاً بھی نہیں بولتے تھے، وہ صبر جمیل کی منزل وہ پہنچتے تھے، بولتے ہی نہیں تھے. ہمارے ہاں تو بالکل گلے شکوے کرتے ہیں، بک بک کرتے ہیں، اور بعض اوقات یہ مصیبت ایسی آزمائش میں ڈالتی ہے کہ کفریات تک بکتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو تو نے ہماری دکان اجاڑ دی، ہمارا گھر برباد کر دیا.
ہم نے تیری آخر کون سی ایسی خطا کی تھی؟ روز جھوٹ بولتا ہے، رشوت کا لین دین کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، گالیاں بکتا ہے، دو دو ٹکڑے نے بولتا ہے تیرا کوئی قصور نہیں ہے، نماز ایک نہیں پڑھتا، تو میری کیا خطا ہو گئی جس کی مجھ کو سزا مل رہی ہے؟ یہ نہیں بولنا چاہیے کبھی بھی کہ میری کیا خطا ہوئی ہے، بلکہ یہ کہ میں خطاؤں کا مجموعہ ہوں، میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ صرف میری دکان میں آگ لگی، مجھ پر آسمان سے آگ برسی نہیں، یعنی کہ جو بھی مصیبت آئے نا اس سے بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ میرا مال جل گیا، اللہ کا شکر ہے کہ میری جان نہیں جلی، میں تو سلامت ہوں، مال پھر کما لوں گا۔ تو ایسے مطلب مردوں والا انداز ہو۔ شاید کو سوچ رہا ہوگا اس پر کبھی پڑھی نہیں ہوگی تو اس لیے ایسی باتیں کرتا ہے، یہ گمان ہو سکتا ہے۔ تو خیر اب میں اپنے قصے کیا بتاؤں، ایک آگ کا قصہ بتا دیتا ہوں جس میں گھرا ہوا تھا۔ ان مانو کر کہ یہ سن 80 کے بعد کا ہے، یعنی کہ ہے بہت پرانا، 15-20 سال پرانا واقعہ ہوگا، نہیں سن 80 کا واقعہ ہے، جب دعوت اسلامی نہیں تھی اس وقت، سن 80، اور بالکل انجانا پہلی بار حاضری ہوئی تھی حرمین طیبین کی، اور وہاں بھی اپنے قافلہ جو بھی بنا ہوا تھا ادھر بنا تھا، جا کے میں بچھڑ گیا تھا اور تنہا رہ گیا تھا، اکیلا ہو جانا یہ کوئی چھوٹی مصیبت نہیں ہے۔ گھوم رہا تھا میں آقا کی گلیوں میں، اب وہ کچھ قربانیاں کی تھیں اور خون آلود میرے کپڑے، بدن پہ خون کے چھینٹے، ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، جدھر دیکھو رش، خیمہ یاد نہیں، خیمہ تھا نہیں، سچی بات تو یہ ہے۔ اور پہاڑ پہ جا کر جو وہاں اہل مدینہ کچھ دوست ہو گئے تھے تو وہ مجھے لے گئے تھے ساتھ کے، ہمارے ساتھ چلو گے، لبیک۔ اب ڈوبتے کو تنکے کا سارا، اکیلا آدمی کیا کرے، کوئی آفر کرے تھوڑی چھوڑے۔ یوں کہہ کر پھر بہرحال ان سے میں بچھڑا تھا، اور یہ ایک داستان ہے۔ تو میں نعوذ باللہ اس پر شکوہ نہیں کر رہا، مجھے تو اس پر یوں کہہ لیجیے فخر ہے کہ میں جبھی تو سنا رہا کہ یہ بہت اچھا واقعہ ہوا تھا میرے ساتھ مدینہ وقت میں، بالکل یعنی کہ اس کو یوں نہیں کہہ سکتا کہ میں کنفیوز تھا۔ آقا کی گلیوں میں بھی کیوں کنفیوز ہوں یار، اپنے یعنی کہ یوں بولنے کو مطلب کہ اپنے گھر میں ہی تو تھے، آقا کے دامن میں تھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب مینا شریف میں یہ سارا تھا کہ میں بچھڑا تو عرفات سے تھا، تب 2 تھے، پھر مینا میں آ کر وہ میرا دوسرا ساتھی، ہم دونوں بھی ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ تو اب میں ظہر پڑھنی تھی، کپڑے ناپاک اور سب ایسے حساب کتاب تھا، اب میں کیا کروں، نماز کیسے پڑھوں ظہر کی؟ یوں جیتے جاگتے ہوش و حواس میں نماز قضا کرنے کا تو کوئی تک تھی نہیں اپنی، تو الحمدللہ بچپن سے مسجد کا منہ دیکھا تھا۔ میں مطلب اب پھرتا پھراتا، شیخ محجوب ایک ہوتا تھا وہ معلم، اس کے خیموں میں جا نکلا، اور ایسا مجھے کچھ پتا تھا کہ یہاں کچھ اپنے کھارا در کے اور میمن حاجی ہوں گے، تو میں اس میں پہنچ گیا، واقعی ایک میمن حاجی مجھے مل گئے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ وہ ایسی بات ہے اور مجھے مطلب کپڑے چاہیے، میں ظہر کی نماز پڑھنی ہے، اور پانی چاہیے۔ اب چونکہ معاملہ ایسا تھا کہ پانی کا ان دنوں بہت زیادہ وہ تنگی تھی، یعنی کہ پیسوں سے بوتل پانی کی لے کر بھی وضو کیے ہیں، اور نل جہاں ہوتے تو وہاں اتنا رش کہ میرے ایسے کا کام نہیں تھا، اس رش میں پانی جا کے ڈھکم پیل کر کے بھر کے لانا۔ تو میں نے کہا مجھے پانی اگر مل جائے تو، وہ بیچارے پانی کا ایک کین چھوٹا سا تھا وہ لے کر آئے، اتنے میں شور ہوا آگ۔ اب وہ آنن فانن آگ جو اٹھی نا تو آسمان سے جس کو بولتے ہیں شعلے باتیں کرنے لگے، اور ہوائی جہاز آ گئے اور وہ پانی ڈالنے لگے، اور وہ بھگدڑ اور افراتفری۔ میں نے پانی کا جالون مضبوط تھی سے تھاما۔ اچھا وہ حاجی صاحب فرما رہے تھے کہ میرے پیسے میرا یہ، تو میں نے کہا پیسہ سنبھالو، مجھے پیسہ ہی پانی، مجھے زور پڑنی ہے، ایک کہ میرے کو دھن تھی کہ میری کہیں نماز قضا نہ ہو جائے۔ اب
اتنے میں وہ اس طرف سے آگ، یعنی کہ ایک مشرق میں تو ایک مغرب میں، اب دونوں طرف سے آگ کے شعلے اور پبلک بدحواس ہو کر بھاگے جائے خیمے چھوڑ کے. تو میں تو کسی کو روکتا تھا کہ آگ تمہارے پیچھے نہیں دوڑ رہی، چوٹیں لگ جائیں گی. کون کس کی سنتا ہو اس ٹائم پر. خیر میں مطمئن تھا الحمدللہ. میں اپنے نارمل انداز میں وہ چلتا ہوا باہر آ گیا، اور پھر مطلب یہ کہ وہ ہر طرف ایک مطلب گیما گیمی اور شور شار تھا. آخر کار میں اپنے اس قصے کو مختصر کرتا ہوں کہ میں نے وقت کے اندر ظہر کی نماز پڑھنے میں الحمدللہ کامیابی حاصل کر لی اللہ کی رحمت سے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ بدحواسی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے. تو اگر یوں کہنا کہ میرے اوپر نہیں گزری تو یہ تو ایک ہی میں نے آپ کو مدنی پھول دیا ہے. اللہ کی رحمت ہے، اس کا بہت کرم ہے. کاش اس شعر کے مصداق ہم بن جائیں. زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرا یا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرا یا نہیں کرتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو وہ انہوں نے کچھ اورات پوچھے تھے تو میں نے اصل ورد بتا دیا. اصل ورد یہ نہ مصیبتیں تو انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت میں بھی حاضری سے مشرف ہیں. تو امتحان ہے، کسی کے لیے یہ عذاب ہے اور کسی کے لیے ترقی درجات کا سبب ہے. کربلا کا واقعہ کس کو نہیں معلوم، کچھ نہ کچھ تو معلوم ہی ہے نا. تو کیا وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے یا کوئی ان کا جرم تھا معاذ اللہ؟ تو یہ ان کا امتحان تھا، اور یہ امتحان میں ثابت قدم رہے اور فل پاس ہو گئے. اور ہم لوگ فل فیل جاتے ہیں. فیل ہی نہیں، فل فیل، مکمل طور پہ فیل. نہ صبر کرتے ہیں، نہ شکر کرتے ہیں، نہ آگے دیکھتے ہیں، نہ پیچھے دیتے، بک 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 کر کے آخرت کی بھی آگ جمع کرنی شروع کر دیتے ہیں. نعوذ باللہ. قبر کے لیے بھی آگ کا اسٹاک کر دیتے ہیں پہلے سے. یہ آگ لگی کائے گو. سب اپنے گناہوں سے توبہ کریں کہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی مصیبت کچھ بھی نہیں ہے. حقیقی مصیبت جو ہے نا وہ ہے آخرت کی. اللہ اس سے بچا. نیک بندے اس مصیبت سے محفوظ ہوں گے. دنیا کی مصیبت سے نیک بندے بھی محفوظ نہیں ہوتے. تاہم میں آپ کو چند اورات عرض کر دیتا ہوں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جب پیدا ہوئے تو ہم مصیبت پروف نہیں ہو سکتے. اللہ چاہے تو وہ مطلب بغیر امتحان کے پاس کرنے پر قادر ہے. یہ مدنی پھول دماغ میں سمانے جیسا ہے کہ ہم مصیبت پروف نہیں ہو سکتے. آتی رہے گی مصیبت ہم پر ہر حال کسی نہ کسی صورت میں. بیماری ہے، تنگ دستی ہے، گھر کی تکلیف، پڑوس کی تکلیف، دوستوں کی تکلیف، خالی الزام لگ جاتے ہیں، کھوٹا کھوٹا الزام لگ. آپ سریوں کے پیچھے، جیل میں سریوں کے پیچھے کئی ملیں گے آپ کو جو بولیں گے ہم بے قصور ہیں. حالانکہ آپ کہاں ان کو چھوڑانے کے لیے گئے ہوتے ہیں بے قصور. کہ کبھی کسی طرح کی کوئی بھی مشکل مجھ پر نہ آئے، اس دعا بھی نہ مانگی جائے کہ یہ مطلب یہ ایک ہونا ہی ہونا ہے. پر نزلہ ہوا یار ہے تو یہ بھی تو مصیبت نا. آپ بولو کبھی نزلہ بھی نہ ہو، زکام ہو گیا تو یہ بھی مصیبت، کھانسی تو یہ بھی مصیبت، سر میں درد تو یہ بھی مصیبت، بخار تو یہ بھی مصیبت. تو یعنی کہ کوئی یعنی کہ محفوظ ہے کون؟
اچھا پھر ایک مصیبت تو ایسی ہے کہ اس کا تو علاج بھی نہیں ہے یوں دیکھا جائے تو، وہ ہے بڑھاپا. یہ جو میری عمر کے ہوں گے نا وہ ہاتھ ملائیں گے، یہ بات کی تو نے. میں بھی 65-66 سال کا ہو گیا ہوں. مجھے پتا ہے کہ رواں رواں انگ انگ جوڑ جوڑ کیا بولتا ہے. اب میں خالی سنتا ہوں، اس کو کسی کو سناتا نہیں ہوں. بس یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اپنا مطلب میں بولوں کہ مجھے یوں ہوتا نا، وہ ہوتا نا، ای ہوتا نا، گھٹنا نہ کمر نہ پیٹ نہ سر. میرے کو بولا بڈھا پاگل ہو گیا، بک بک کرتا ہے. جب دیکھو یار یہ بور کرتا ہے، بھاگو بھاگو. تو اپنے گجراتی میں بولتے ہیں نا، ہنسے تینو گھر وسے، رڈے تینو گھر پڑے. تو انشاءاللہ ہنسیں گے اور بسیں گے انشاءاللہ، آقا کے قدموں میں بسیں گے. کہاں پر؟ جنت الفردوس میں انشاءاللہ. جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، تے میں سکھ نو چلے میرا محبوب میرا پروردگار اگر میرے دکھ میں راضی ہے تو ایسے سکھ کو میں چولہے میں ڈالوں جس سے میرا رب راضی نہیں ہے. رشوت کی دولت سے میرا رب راضی نہیں ہے، دھوکے کے مال سے میرا رب راضی نہیں ہے، حرام خوری سے میرا رب راضی نہیں ہے. اصلی شیشم کی لکڑی کہہ کر نقلی شیشم کی لکڑی ٹکا دینے سے میرا رب راضی نہیں ہے. کارپینٹروں سے ترکیب بنا کر کمیشن کی ترکیبیں، یہ رشوتیں ہوتی ہیں، ان ترکیبوں سے اپنا مال بیچنا، اس سے میرا رب راضی نہیں ہے. سیکنڈ ہینڈ لکڑی کو چیر چار کر اس کو نئی بنا کر نئی کہہ کر بیچنے سے، دھوکہ دے کر حرام روزی کھانے کمانے سے میرا رب راضی نہیں ہے. رب راضی حلال روزی میں، بقدر کفایت بس وہ ہمیں عطا کرے. ورنہ پھر وہی بات ہے تے میں سکھ نو چلے پاواں. جو عاشقوں کو یہی کہے گا مجھے حرام روزی کا سکھ نہیں چاہیے، مجھے جھوٹ کا سکھ نہیں چاہیے، مجھے دھوکہ دے کر سکھ نہیں چاہیے، مجھے لوگوں کا دل جلا کر سکھ نہیں چاہیے، مجھے لوگوں کی مطلب ناجائز دولت حاصل کر کے سکھ نہیں چاہیے، مجھے یاد خدا و مصطفیٰ کے ذریعے سکھ چاہیے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا اطمینان ہے. اللہ نصیب کرے. وارہ لے کے سوال کے مطابق کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تفسیر روح البیان کے حوالے سے اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. حضرت اسماعیل حقی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں جو اس درود پاک کو پڑھے گا اس کا مال و دولت بڑھتا رہے گا. سورہ توبہ یہ قرآن کریم کی سورت ہے جو 10ویں پارے میں شروع ہوتی ہے، 11ویں میں ختم ہوتی ہے. یہ اگر لکھ لیا جائے، فوٹو کاپی نہیں، لکھا جائے، اس کو جو درست لکھ سکتا ہو لکھے، زیر زبر پیش پلے نہ لگائے، لیکن اس میں لکھنے میں بس ایک تھوڑی پیچیدگی ہے کہ اس طرح کے عملیات میں جو لکھنے کی جو بھی آیتیں صورتیں ہوتی ہیں اس میں جو دائرے والے حروف ہیں یہ کھلے ہونے چاہیے. جیسے میم کا ایک دائرہ ہوتا ہے نا، میم، واو میں دائرہ ہوتا ہے، ہا میں 2 دائرے ہوتے ہیں، 2 چشمی ہا جس کو ہم بولتے ہیں. تو یہ دائرے والے جتنے حروف ہیں ان میں یہ ان کا منہ کھلا ہونا چاہیے. تو اگر سورہ توبہ لکھی ہوئی سامان میں رکھی جائے تو انشاءاللہ وہ سامان چوری نہ ہوگا، محفوظ رہے گا چوری سے. یا جلیلو، جیم جلیل، یا جلیلو 10 بار پڑھ کر
اپنے مال و اسباب اور رقم وغیرہ پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل چوری سے محفوظ رہے گا۔ یا جلیلو، لام پر پیش، یا جلیلو، یا جلیلو، یا جلیلو 10 بار پڑھ کر اپنے مال و اسباب اور رقم وغیرہ پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ چوری سے محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار اگر رات سوتے وقت پڑھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل مال و اسباب چوری سے محفوظ رہیں گے، اور پڑھنے والے کی مرگ ناگہانی یعنی اچانک موت سے بھی حفاظت ہوگی۔ اگر کوئی چیز کھو گئی ہو، سورہ یاسین شریف 40 بار 7 دن تک روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل کھوئی ہوئی چیز مل جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی